अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन। नाज़रीन, आजकल बाज़ गश्त है हर तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ जो ऑर्डिनेंस आया उसकी अब ये कानून बन चुका है। कुछ दिन पहले जब आटा चीनी बहरान के हवाले से रिपोर्ट सामने आई तो इसने जो हमारे सिस्टम में फ़ॉल्ट लाइन्स हैं उनको बहुत ही नुमायाँ कर दिया और इस बात की ज़रूरत ज़्यादा शिद्दत से महसूस की गई कि मसले को जड़ से एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आज इमरान खान साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए कुछ इसी नौइयत के ख़यालात का इजहार किया। खान साहब पिछले कुछ अरसे से जिस माफिया का तस्करा करते थे वो भी समझ में आने लग गया कि कैसे सिस्टम में मौजूद फोर्सेस को मैनिपुलेट करके ये माफिया अपना काम निकालता है। खैर, अब ये ऑर्डिनेंस आ गया, इससे पहले भी कवानीन आते रहे हैं, मौजूद है कानून। पाकिस्तान में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से 1977 का एक एक्ट है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफ़ाखोरी के अलावा प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी। लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस क्या काम दिखाएगा, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं अयाज साहब से। अयाज साहब, 25 अप्रैल को फिर इस ऑर्डिनेंस की हम पहली एप्लीकेशन देखेंगे प्रैक्टिकली? 25 अप्रैल को कैसे हम देखेंगे? ये मैं वो रिपोर्ट ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट के बाद आनी है आटा चीनी बहरान की। देखिए, ये आपने जो इशू रेज़ किया बड़ा अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ऑर्डिनेंस भी पास हुआ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये सब कुछ है। लेकिन आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक ज़रा उससे पहले एक चीज़ मैं कह दूँ जी। आज एक अंग्रेज़ी अखबार में एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो न्यूयॉर्क में काम करती हैं हस्पताल में, उन्होंने एक मजमून छापा है और बहुत ही अच्छा है वो। मैं तो कहूँगा कि हर एक को पढ़ना चाहिए और उसका उर्दू में तर्जमा होना चाहिए। और उनका लुबे लुबाब उसमें ये है कि मुझे भी कोरोना वायरस हुआ था और फिर उन्होंने अपनी वो तकलीफ़ और सिम्टम्स बताई कि ऐसे लगता था कि लंग्स में, फेफड़ों में जैसे छुरियां लग रही हैं, इतना शदीद दर्द होता था। और उनका, मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमें अभी तक इस बीमारी की समझ नहीं है और इसका एक ही चीज़ है कि आप घरों में रहिए और इसका फ़िलहाल जो है कोई इलाज नहीं है। तो मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ कि हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस चीज़ का। बाकी तमाम चीज़ें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से लेके मईशत का रीस्टार्टिंग जो है वो सानवी चीज़ें हैं। ये बीमारी बढ़ेगी। जापान से वो जो खबर आज BBC की है कि जापानीज़ डॉक्टर्स कई कह रहे हैं 10,000 केसेस वहाँ पे हुए हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा। जापान का, पाकिस्तान का नहीं। हमारे जो है 7 साढ़े 7 हज़ार तक पहुँच चुके हैं और पता नहीं कब तक जाएंगे और कोई इलाज नहीं है। हमारे हेल्थ के जो हैं डॉक्टर्स और नर्सेज और सारा जो अमला है वो भी ओवरवर्कड हो रहा है जहाँ पे ये है। तो हमें इस पे ये ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक आपका वो है, बहुत अहम चीज़ है, उस पर आप बात कर लीजिए। मैंने तो पहले टाइम काफ़ी ले लिया। नहीं आया साहब, इस पर भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आप देखते आए हैं पाकिस्तान में ये सिस्टम जो अभी तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन किए जाते रहे हैं। बताइएगा ये ऑर्डिनेंस कितना असर दिखाएगा? देखिए, आपने जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कोई करना है तो कानून तो आपके पास पहले भी मौजूद हैं। आपके जो इस वक्त आपकी सारी इंतज़ामिया जो है और चीज़ों पे लगी हुई है। ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं, होना चाहिए, लेकिन जब आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं और मार्केट्स की बात करते हैं, ट्रेडर्स की बात करते हैं, तो बात करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। आपको याद होगा जब टैक्स का मसला था जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, तो बावर्दी लोग मार्केटों में गए थे सिर्फ टैक्स रिटर्न्स भरवाने के लिए। 3 दिन के बाद उनको पसपा होके वापस आना पड़ा था। तो यहाँ तो जो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनके सामने जो है कुछ एक्शन नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ करें, बातें करें, सब कुछ होना चाहिए। अगर कहीं पता चले किसी ज़िला वगैरह में कि जी वो आटे के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा अहम चीज़ है, गंदम की कटाई का मौसम आ गया है। वीट प्रोक्योरमेंट
گندم کا جو لینا ہے اس نرخ پہ جو کہ کہا گیا ہے آفیشیل ریٹ ہے زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے. باردانے کی سپلائی پہلے ہی یقینی بنانی چاہیے اور گندم وہاں سے اٹھانا چاہیے, کسان کو فائدہ ہو, ریزرو ہو. ذخیرہ اندوزی کے خلاف جنگ چلتی رہے گی. آپ کہہ رہے ہیں یہ ثانوی چیز ہے, لیکن سلمان صاحب گورنمنٹ اتنی پوری یقین کیوں ہے کہ اس آرڈیننس سے اب رمضان میں بھی اور اس کے بعد بھی ذخیرہ اندوزی کا قلع کما کر دیا جائے گا؟ پہلے بھی قوانین موجود ہیں, متعلقہ محکموں کی پرفارمنس زیادہ اہم ہے. دیکھیں عائشہ, یہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی لعنت بہت پرانی ہے, اور یہ بات درست ہے کہ ماضی کے اندر 2007 کے اندر بھی ایک اسی طرح کا قانون تھا, 1995 کے اندر بھی ایسا ایک قانون بنا, لیکن اس رجحان پہ کیوں قابو نہیں پایا جا سکا اور یہ حکومت اس حوالے سے کیوں سنجیدہ ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ یہ ذخیرہ اندوز کون ہوتے ہیں, منافع خوری کی کوئی شرح کا تعین کیوں نہیں ہے. کہ میں ہمیشہ اس سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارا کاشتکار بیچارہ جو دن رات اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے اور اس کے بعد جب چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس پہ 100 گنا 200 گنا 400 گنا اور وہ جو مڈل مین کا تصور ہے وہ لوٹتے ہیں, اس کاشتکار بیچارے کو تو کچھ نہیں ملتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی پاکستان کے اندر ایک بڑی لعنت کے طور پہ کیوں ابھری؟ اس لیے کہ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ انتظامی مشینری کی ملی بھگت کے بغیر ذخیرہ اندوزی کر ہی نہیں سکتا. اور میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے کہ جب میں نے کل وہ ٹکٹ دیکھا پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے کہ جی اس میں ہم انٹیلیجنس اداروں کی معاونت بھی لے رہے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا, پھر میں نے پرسو کیا اس بات کو کہ وہ کون سے انٹیلیجنس ادارے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ حکومت اپنا کام مکمل کر چکی ہے, اس لیے مکمل کر چکی ہے کہ خود خان صاحب کی گورنمنٹ کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے, پاکستان میں آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے, پاکستان کے اندر گندم وافر تعداد میں موجود ہے, چینی ہم ایکسپورٹ کرتے نظر آتے ہیں. اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ سب چیزیں پاکستان کے اندر موجود تھیں, اور ایکسپورٹ کہاں پر ہوئی, افغانستان گئیں یا کہیں اور گئیں, وہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں. اب یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے کہ پہلے تو میں وہ بات کلیئر کر دوں کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کو یہ رپورٹس دے چکے ہیں کہ کون کون سے لوگ ذخیرہ اندوز ہیں. پہلے بھی رپورٹس دیا کرتے تھے سلمان صاحب, جو پہلے قوانین ہیں موجود, پہلے بھی رپورٹس دیتے تھے, پہلے بھی ان کا کردار تھا. یہ تو میں نے اس لیے کہا نا کہ ماضی کی حکومتیں بھی اس حوالے سے, اب چونکہ خان صاحب اس لیے اس میں سرگرم ہوئے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا جب آٹے اور چینی کا بحران آیا, اور اس میں گورنمنٹ کے کچھ ذمہ داران بھی ملوث پائے گئے. چونکہ خان صاحب یہ کہتے آئے تھے کہ میں ان کو ان کے انجام پہ پہنچاؤں گا. آج تو شیخ رشید صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ جناب یہ جو سبسڈی کا ایشو ہے کہ مرکز کا نہیں ہے, یہ پنجاب کا ہے, اس لیے کہ پنجاب کیبنٹ نے اس کی اپروول دی تھی. اب یہ کہ جی آرڈیننس پہ کس حد تک, اس میں جو میں نے انتظامی مشینری کی بات کی ہے, دیکھیں انتظامی مشینری کی معاونت کے بغیر یہ ذخیرہ اندوزی ہو ہی نہیں سکتی. اب گورنمنٹ کے پاس ساری انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں کہ کس ڈسٹرکٹ میں کتنا ذخیرہ چینی کا موجود ہے, آٹے کا موجود ہے, دالوں کا موجود ہے, آئل کا موجود ہے. اس لیے مجھے اس حوالے سے ایک خوشگوانی ہے حکومت کے حوالے سے کہ وہ اس پہ مؤثر انداز میں اگر عمل درآمد کر پائیں گے, اور رمضان سے پہلے کچھ اقدامات ضروری ہیں. ڈسٹرکٹ ڈی سی اوز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے, دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ حکومت نے بہت بڑا اعتماد کیا ہے ڈپٹی کمشنرز پہ, اور اب ڈپٹی کمشنرز کو اس میں رزلٹس دینے پڑیں گے, چونکہ ماضی کے اندر ان کی ایڈمنسٹریشن 100% یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کر نہیں سکتا. آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ منافع خوری کے حوالے سے بھی قانون سازی کرنی چاہیے, اس لیے کہ ایک چیز جو 20 روپے کی ہوتی ہے وہ شہروں کے اندر آتے آتے کس طرح وہ 100 روپے اور 150 اور 200 تک پہنچ جاتی ہے, کہ کم از کم منافع کی شرح بھی کسی حد تک مقرر کر دینی چاہیے کہ 10%, 20% یا 50% تک, 200 اور 400% دن دہاڑے آپ غریب عوام کو, مسائل زدہ لوگوں کو لوٹتے نظر آتے ہیں, لیکن قانون یہ بھی قانون 1977 میں موجود ہے نفع خوری کے خلاف, لیکن قانون بنتے رہتے ہیں پھر بھی ذخیرہ اندوزی نہیں رکتی, منافع خوری پروفیسر صاحب نہیں رکی. یہ آرڈیننس کام کرے گا جو آج تک نہیں کیا گیا؟ دیکھیے آرڈیننس نے تو صرف اتنا کیا ہے, کچھ چیزوں کی وضاحتیں کر دیں, کچھ سزائیں بڑھا دیں, کچھ اپنے جو ہیں بیوروکریسی میں آفیسرز جو ڈیل کرتے ہیں سچویشن کو, ان کے اختیارات کو واضح کر دیا یا بڑھا دیا گیا ہے. لیکن اصل جو مسئلہ تو یہی ہے نا
کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. یہ جو ہے مسئلہ ہمیشہ سے یہ گورننس کا مسئلہ ہے اور گورننس ہی سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. دیکھیے یہ جو ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ ہے یا قیمتیں بڑھانے کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے جس میں کہ آپ چھاپا مار کے پکڑ لیں گے. ایک طرف کارخانے دار ہیں جو مثلا اگر چینی ہے تو چینی کے کارخانے والے گڑبڑ کرتے ہیں, پھر اس کے علاوہ جو اس میں مڈل مین ہے وہ کرتا ہے, پھر جب نیچے دکان پہ آتا ہے تو دکاندار بھی یہ کام کرتا ہے کہ وہ قیمتیں بڑھائے گا, کم کرے گا, مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. تو اس کے لیے چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے سسٹم میں چونکہ لوپ ہولز ہیں, اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اندر پینیٹریٹ کر کے, چاہے وہ پیسے کے ذریعے پینیٹریٹ کریں, چاہے وہ تعلقات کی بنیاد پہ پینیٹریٹ کریں, تو اس قسم کی چیزیں کنڈون ہو جاتی ہیں, بچ جاتا ہے بندہ. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون گڑبڑ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے اسی پیسے کو جو کماتا ہے اس کی 1% اپنی پروٹیکشن کے لیے استعمال کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ حکومت کس طرح ان سسٹم کو کولیپس کرے گی, کیونکہ ایک نیٹ ورک بنا ہوتا ہے جس کے اندر مالک بھی ہے, جس کے اندر اور بیوروکریٹس بھی کچھ شامل ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے طبقے کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, پورا نیٹ ورک یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک یہ گورننس کا مسئلہ ہے. پھر ایک انفارچونیٹلی آپ کے ہاں یہ کانشنس جو ڈیولپ کرنا کہ انسانیت کو نقصان پہنچا کے جو آپ پیسہ کماتے ہیں اس سے وقتی تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن لانگ رن میں پیسہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے, یہ احساس پیدا کرنا. اور یہ احساس عملی زندگی میں نے یہ دیکھا ہے, بہت سے لوگ بڑے ریلیجس ریفرنسز دیتے ہیں ایمانداری کے, اچھا لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو کام اسی طرح ہوتا ہے, پیسے سے ہوگا, بےمانی سے ہوگا, دنیا داری بھی چلتی رہتی ہے, دین کو بھی خدمت کرتے رہیں گے وہ تقاریر کے ذریعے یا چندہ دے کے, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے زندگی جو گزار رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو رول اس میں ہے وہ اس سے پہلے بھی دیکھا گیا. انٹیلیجنس کا رول تو صرف اتنا ہے کہ وہ انفارمیشن مثلا آپ کی اسپیشل برانچ ہے, آپ کی اسپیشل برانچ ہے, آپ کی آئی بی ہے, سویلین ادارے اسی قسم کے ہیں نا, یہ تو یہ انفارمیشن تو پرووائڈ کر سکتے ہیں, ایکشن نہیں لے سکتے. ایکشن لینا ایگزیکٹو کا کام ہے, انٹیلیجنس کا کام ایکشن لینا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, متعلقہ محکمے کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں, چیز وہیں آئے گی, محکموں کی کارکردگی پہ ہی آئے گی, حکومت پہ آئے گی بات. عائشہ دیکھیں وقتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیسیژن, اس میں امیجیٹ جو ہیں جو سزائوں کا جو تعین کیا گیا ہے, آپ نے سارے کے سارے سامان کو کانفیسکیٹ کرنا ہے, اس کے بعد کسی مینیجر کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا, ڈائریکٹلی مالک کو پکڑا جائے گا. 3 سال سامان جو ہے 3 سال کی سزا ہے, 3 سال کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں. جی سامان قبضے میں نہ صرف جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا سامان کا بھی 50% جو ہے آپ کو جرمانہ لگے گا. دیکھنے میں تو کافی ایک اچھا قانون لگ رہا ہے, اس سے کافی آپ خوف پھیلا سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی وہ کام نہیں ہے کہ آپ صرف اس طرح کا آرڈیننس لے کے آئیں اور اس کے بعد یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نی جرک ریاکشن سے معاملات ٹھیک ہوتے نہیں ہیں, بڑی لانگ ٹرم آپ کو اس حوالے سے پالیسی سازی کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ معاملات جو ہے لمبے عرصے تک ٹھیک رہیں. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہوا کیا کہ 80s کے بعد سے ہماری سیاست میں آ چکا ہوا ہے پیسہ. ہر جگہ کے اوپر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ بغیر پیسے کے آگے چلتی نہیں ہے, اور ہولڈنگ اور جو پروفیٹیرنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ میں تو اور آپ تو نہیں ہیں, کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر کسی ڈویژن کے اندر یہ تگڑے لوگ پائے جاتے ہیں, اور وہ یہ تگڑے جو لوگ ہیں اپنے ایریاز کے اندر جو ہے وہ سیاست دانوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. اسی لیے تو سب سے زیادہ لڑائی ہمارے ملک میں اور خاص طور پر پنجاب میں, باقی بھی صوبوں کے اندر ڈپٹی کمشنر کی اپوائنٹمنٹ اور ڈی پی او کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کیوں ہوتی ہے. ہر ایم این اے اور ہر ایم پی اے اپنی مرضی کا ایڈمنسٹریٹر کیوں لینا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایریے کے اندر جو بھی اس نے پیسہ کمانا ہوتا ہے, جو بھی اس نے غلط صحیح کام کرنے ہوتے ہیں, وہاں پہ اس کی جو ہے مشینری اس کے ساتھ رہے. اب پاکستان کے اندر جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے, اس کو حل کرنے کا جو پوری دنیا کے اندر طریقہ کار چل رہے ہیں, دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں. آج کے دور میں جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہوا ہے تو ہر چیز آٹومیٹڈ ہو گئی ہوئی ہے.
آپ کے ملک کے اندر پیداوار کتنی ہے, آپ کس صوبے کے اندر کتنی پیداوار ہے, کس کو کتنی چاہیے, اگلے 5 سال 10 سال کے لیے آپ پالیسی سازی کے اندر جاتے ہو, آپ کے پاس سٹاکس ریزروز کے اندر موجود ہوتے ہیں, کسی بھی آپ نے ایونچویلٹی کو میٹ کرنا ہے تو وہاں سے آپ کا سٹاکس کا آپ استعمال کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پالیسی بنانا پڑتی ہے. ہوا کیا کہ جب سے ہمارے محترم جو ڈکٹیٹرز ملٹری بھی آئے اور اس کے بعد ہمارے جمہوریت پسند بھی, ان کی نظر اس طرف تو گئی کوئی نہیں ہے, وہ تو ڈنگ ٹپاؤ والا سارا کام رہا ہے. میں گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب محترم ابھی جو ہمارے فوڈ منسٹر ہیں فخر امام صاحب, وہ تو کافی پڑھے لکھے ہیں, اللہ کرے کوئی وہ ہمیں اچھی پالیسی دے جائیں. اس سے پہلے جتنے بھی یہ جو فوڈ منسٹرز تھے, وہ جو لیفٹ اوور جنہیں کہا جاتا ہے نا, جب اس سے پہلے وہ محبوب سلطان صاحب تھے, وہ یہی تھا کہ جی ان کو لگائیں جن کو آپ آرام سے, جن کی آرم ٹویسٹ کر سکیں, جس طریقے سے آپ کام آگے لے کے جانا چاہیں آپ لے جائیں. باقی آپ کا بالکل زبردست تجزیہ ہے عائشہ کہ یہ اے سیز اور ڈی سیز کا یہ تو ماضی میں بھی ان کے پاس اختیارات رہے ہیں. اگر یہ بہت اچھا نظام ہوتا تو وہ پھر ماضی کے اندر اس طرح کی ہورڈنگ نہ ہوتی. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا عمران خان کو کوئی ایسی ریفارمز کریں گے آنے والے جو مہینوں کے اندر, تاکہ مستقبل کے اندر اس طرح کے کرائسس نہ ہوں. ہورڈنگ پروفیٹیرنگ میں نے تو جب سے ہوش سنبھال لیا ہے, اور اس سے پہلے بھی جو کتابوں کے اندر ہم نے لکھا پڑھا ہے سنا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ہورڈنگ رہی ہے. نواب آف کالاباغ کے کسے ہم سنا کرتے تھے کہ انہوں نے کچھ دکانداروں کے ساتھ جس طرح سختی کی پنجاب کے اندر, پھر یکدم مارکیٹوں کے اندر سارا ساز و سامان آ گیا. لیکن اگین آپ کو پالیسی سازی کرنی پڑے گی. ایک لاسٹ لمبا تھوڑا سا ٹائم لے لیا, ایک اور بات ضرور کروں گا, جس ملک کے اندر بھی جمہوریت ہے وہاں پہ جو گراس روٹ لیول پہ جب تک لوگوں کو انگیج نہیں کیا جاتا تو گورننس بہتر نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ہمارے جمہوریت پسندوں نے کبھی بھی بلدیاتی نظام کو انفورس کیا ہی نہیں ہے. جب اوپر لیول پہ بادشاہت ہوتی ہے, اوپر لیول پہ ہمارے جو یہی افسران ہیں, تو وہ پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگا, اس کو کیا پتا گاؤں کے اندر کیا ہو رہا ہے یا کسی یونین کونسل میں کیا ہو رہا ہے. ریاست ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی, تو وہاں پہ لوگوں کو بھی ذمہ داری لینی ہے اور ہمارے نمائندوں کو بھی ذمہ داری لینی پڑے. سسٹم کی قباحتیں بہت کھل کر سامنے آتی ہیں جب بھی کوئی ایشو سامنے آتا ہے. لیکن یاسا جہاں خاور نے بات چھوڑی, دیکھیں قوم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے قانون سازی کی جاتی ہے. اس سے پہلے انگریز یہاں حکمران تھے تو تب انہوں نے کیا کیا, اور اس کے بعد جب ہمیں ملی یہاں حکومت تو اب قوانین کیا کر رہے ہیں. سزاؤں کے خوف سے, ڈر خوف سے یہاں پر کبھی معاملات سلجھائے جا سکے, کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. یہ عجیب بات ہے, یہ آپ یہ جو ہے قانون سازی کو اتنا رومانٹیسائز کیوں کر دیتے ہیں کہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے. قانون سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے. اب یہ عجیب بات ہے, انتظامی مشینری جو ہے کرپشن بھی کرتی ہے, رشوت بھی لیتی ہے, باقی بھی کرتی ہے, پولیس بھی کرپٹ ہے, اتھارٹی جو وہ ریونیو سسٹم وہ بھی کرپٹ ہے. تو ایک دم آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرائس کنٹرول میں وہی انتظامیہ جو ہے اتنی متحرک ہوگی کہ پرائسز کنٹرول ہو جائیں گی. آٹے کا کیوں یہ پرابلم ہوتا ہے؟ فلور ملز کو کنٹرول ریٹ پہ گندم ملتی ہے, مارکیٹ کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. رات کو وہاں پہ اکثر یہ ایک پریکٹس ہے یہ جو ہے آٹے کی جو انڈسٹری ہے, ٹرک جو ہیں لے کے گندم جو ان کے سستے داموں حکومت سے ملی ہوتی ہے وہ جو ہے باہر کر دیتے ہیں. کوئی افغانستان جا رہی ہے, کوئی پشاور جا رہی ہے, کوئی کہیں جا رہی ہے. اس میں محکمہ فوڈ والے جو ہیں وہ ملے ہوتے ہیں, وہ پولیس والے ملے ہوتے ہیں. پولیس والے باقی محکمے جو ہیں باقی کا باتیں کرتے رہیں, وہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے نظام, یہاں پہ آ کے ایک دم وہ کنٹرول کر لیں. تو یہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو مین سے آپ ایسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. یہ کہنا جی کہ وہ جو ہے ہر چیزوں کی پرائس کنٹرول کریں گے, آپ بازاروں میں جا کے آپ کیسے وہ کرتے ہیں؟ ایک آدھ کو آپ پکڑ لیتے ہیں, ایگزامپل آپ بنا دیتے ہیں, اس کی سرخیاں بن جاتی ہیں, یہ ہے. لیکن اس چیز سے ایسے نہیں ہوتا. پھر یہ جو ہم ایک رومانٹیسائز کر دیتے ہیں جی بلدیاتی ادارے نہیں ہیں, اور وہ کیا, اور جب بلدیاتی ادارے تھے تو کیا پرائسز کنٹرول ہوتی تھی؟ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے چیزیں جہاں پہ آپ کی باقی ڈھیلی ہے تو یہاں بھی پرائس کنٹرول. جب لوگ شور مچاتے ہیں, حکومتوں کو اوپر سے پتہ چلتا ہے
وہ جو ہے بیٹھ کے میٹنگز کر لیتے ہیں, قانون سازی کر دیں. آپ کے پاس دنیا کے ہر مرض کے لیے قانون پاکستان میں موجود ہے, اس کی عمل درآمد کی چیز ہے. آپ نے کام اسی انتظامیہ سے لینا ہے. جیسے ہم دن رات کوستے ہیں کرپٹ ہے, نہیں کام کرتے, انفیشنٹ ہے, باقی تمام معاملات پہ وہ کرپٹ اور انفیشنٹ ہے, یہاں پہ آ کے ایک دم وہ فرشتے بن جائے, ایسے نہیں ہوتا. جتنی اہم یعنی کہ قانون سازی ہے, اتنا اہم متعلقہ محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنانا, امپروو کرنا بھی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین, ذخیرہ اندوزی کے خلاف جو آرڈیننس آیا ہے اس سے متعلق بات ہو رہی ہے, اور اس کو کچھ دیکھا جا رہا ہے اس رپورٹ کے تناظر میں بھی, جو کہ اب فورینسک آڈٹ کے بعد 25 اپریل کو آئے گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے اس آرڈیننس کے نتیجے میں, کیا اقدامات سامنے آتے ہیں دیکھنے میں. لیکن جو بات ایاز صاحب نے کی, سلمان صاحب, ذخیرہ اندوزی, منافع خوری, اسمگلنگ, یہ سب ایسے نہیں ہو جاتا, اوپر سے لے کر نیچے تک سب اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے میں عوامی نمائندوں کا کردار پہلے کیا ہوتا ہے اور بعد میں کیا؟ دیکھیں عائشہ, انہوں نے میرا خیال بات بڑی واضح کر دی ہے کہ سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور خاور نے جب ذکر کیا کہ 1980 کے بعد جب پاکستان کی سیاست میں روپے پیسے کی ریل پیل شروع ہوئی, تو پھر انتخابی عمل میں جانے کے لیے سیاسی کارکنوں کی ضرورت نہیں تھی. پھر اثر و رسوخ کے حامل لوگ, اور خاص طور پہ جن کے پاس روپیہ پیسہ تھا اور ان کو ضرورت تھی, تو یہ سارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر پاکستان کے پولیٹیکل لوگ اور پاکستان کے پارلیمنٹیرینز یا آپ کی جو منتخب لیڈرشپ ہے وہ اس میں عوامی مفادات کا تحفظ کرے, تو میرا خیال ہے وہ انتخابی عمل میں جا کر کروڑوں روپے خرچ نہیں کر سکتے. یہ ذخیرہ اندوزی میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کر ہی نہیں سکتے نہ ایڈمنسٹریشن کی مدد کے بغیر. یہ دوسری اہم بات یہ کہ ڈسٹرکٹ دنیا کے اندر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہے, اس میں اصل میں مانیٹرنگ جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ذمہ ہوتی ہے. اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں وہ ایک بااختیار, ایک خود مختار ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوتی. جہاں تک کہ اس آرڈیننس کے اثرات کی بات ہے, میرا خیال ایک ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ رمضان المبارک جب آتا ہے دنیا کے اندر, وہ جو جنہیں مغربی ممالک کہتے ہیں, یورپی ممالک کہتے ہیں, ان کے سٹورز میں انہوں نے کارنر بنائے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو وہاں پر ریلیف دیتے ہیں چیزوں میں, چیزیں کم قیمت میں ملتی ہیں. اور پاکستان کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ وہ سیب جو 100 روپے کا ہوتا ہے وہ 200 روپے کا ہوتا ہے, جو امرود 150 روپے کا ہوتا ہے وہ 250 روپے پہ ہوتا ہے, اور کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی. تو لہٰذا پہلا امتحان جو ہوگا وہ رمضان المبارک کے اندر ہی ہوگا اشیاء ضروریات کا. اور میں پھر بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر جس نیت سے وہ یہ آرڈیننس لے کے آئے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے پاس سے خاصی معلومات جمع ہوئی ہے, اور معلومات کہاں سے جمع ہوئی ہے, وہ انہوں نے انٹیلیجنس اداروں سے لی ہے. اور منتخب لوگوں کی جہاں تک بات ہے, جب تک منتخب لوگ واقعتاً منتخب نہیں ہوں گے, جن کے روٹس عوام کے اندر نہیں ہوں گے, وہ لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے, ان کے مشکلات اور مسائل کا ازالہ نہیں کریں گے, اس صورتحال کا سدباب ممکن نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا ہمارا سیاسی المیہ ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو معاملہ شروع کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر خان صاحب سنجیدگی ظاہر کر رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ آنے والے اس ہفتے کے اندر کیا وہ واقعتاً ایسے اقدامات شروع کرتے ہیں جس کے اثرات رمضان المبارک میں اشیاء ضروریات پہ ظاہر ہوں گے. ایک بات اور وہ جو بات کی گئی ہے کہ جی پنجاب میں سبسڈی کی شیخ رشید صاحب نے, وہ مجھے کسی کا میسج آیا کہ آپ کا اس پہ کیا خیال ہے. دیکھیں بات یہ کہ عثمان بزدار صاحب کی طرف اگر اشارہ ہے تو میں قطعاً یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو بھی کسی نہ کسی نے کہا تھا. 4 وزراء تو ریکارڈ پہ ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے. نسیم صادق کی جو مکتوب ہے وہ دراصل ایک رپورٹ ہے, وہ کچا چٹ ہے آٹے مافیا کے حوالے سے. میں کہتا ہوں کہ آپ صرف نسیم صادق نے جو رپورٹ لی ہے, خان صاحب اس سے مستفیض ہوں, پتہ چل جائے گا یہ سارا اس میں کون کس سطح پہ انوالو ہے. دیکھیں جن ملکوں میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس یہ کام سکسیسفلی کرتی ہیں, یا جو نمائندے جو ہیں
وہ اس قسم کے عمل میں یعنی عوام کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بنیادی طور پہ. یہ عوام کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہی ہے نا جب آپ کہتے ہیں منافع خوری روکی جائے, ذخیرہ اندوزی روکی جائے, یا آپ عوام کی بہتری کے کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ ان معاشروں کے اندر ممکن ہے جہاں دو چیزیں ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ان معاشروں میں ایک بیسک آنیسٹی کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے ذہن کا حصہ ہے. جب تک آپ کے ذہن میں یہ کانشنس نہیں ڈیولپ ہوتی, یہ سوچ نہیں ڈیولپ ہوتی کہ یہ کام غلط ہے, غلط اور صحیح کا جو تصور ہے, جب تک آپ کے ذہن میں صحیح معنوں میں نہیں ابھرتا عملی زندگی میں, اس وقت تک آپ یہ کام کریں گے. ہمارے ہاں جہاں بیسک ڈس آنیسٹی موجود ہے, یعنی بیسک ڈس آنیسٹی سے میری مراد یہ ہے کہ اگر میں کہیں جاتا ہوں, کوئی بڑا نوٹ دیتا ہوں کسی کو, دکاندار کو یا چھاپڑی والے کو, وہ مجھے جو کیش دے گا, وہ چھوٹے جو نوٹ دے گا, اگر میں اس کو کھول کے نہ دیکھوں, گھر جا کے دیکھوں تو اس کے اندر ایک کھٹا پٹا نوٹ ضرور لگا ہوا ہوگا. یہ بات یہاں ہو سکتی ہے, یہ ذاتی مفاد ہے نا, یہ نہیں میں بتا رہا ہوں یہاں, لیکن مغرب میں نہیں ہوگی, کافروں کے ملک میں یہ بات نہیں ہوگی, ہمارے ملک میں یہ بات ہو جائے گی. تو یہ ہے وہ تصور جس کو میں بیسک آنیسٹی یا بیسک ڈس آنیسٹی کہتا ہوں. اس کے لیے گورنمنٹ کیا کرے اب؟ نہیں, اس کے لیے تو آپ کو ایک سوچ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, اسکول سے اور جعلی جو آپ کو ایک تو اسکول, دیکھیے اسکول میں جو ایک بڑا اہم چیز جو ہم نے 80 سے آگے فارغ کر دی ہے وہ ہے سٹیزن شپ کا کانسیپٹ. اور سٹیزن شپ کے کانسیپٹ میں آپ کی اوبلیگیشن کیا ہیں ریاست کی, اور آپ کی ریاست کی طرف اوبلیگیشن کیا ہیں. دوسرا جو اس میں آپ نے جو پڑھانا ضروری ہوتا ہے کہ پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے, اور اس پاکستان کے حوالے سے آپ کی سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے. اگر آپ کسی ٹرانس نیشنل فریم ورک میں بچوں کو ٹرین کریں گے, ایک بین الاقوامی تصور, چاہے وہ تصور آپ نے ریلیجن سے لیا ہو یا کسی سیکولر آئیڈیالوجی سے لیا ہو, تب آپ کی جو قوم کا تصور ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے. تو پرابلم ہماری یہ ہے. دوسری پرابلم ہماری یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا جو ورکر ہوتا ہے یا ایون MNA MPA ہوتا ہے, اس کا سروائیول لیڈرشپ کی منشا پہ ہوتا ہے. ان مغربی ملکوں میں آپ کا لیڈر چاہے آپ سے کتنا ناراض ہو, آپ اپنے الیکشن میں آپ کو سینٹ کا یا اس کا ٹکٹ آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کا لوکل لیول پہ کامیابی ہے, اگر آپ نے امریکہ میں پرائمری الیکشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے, تو پارٹی کا چیئرمین چاہے کتنا آپ کا مخالف ہو, آپ کی سیٹ نہیں رکوا سکتا. ہمارے ہاں اگر چیئرمین یا اس کے گرد گرد جو 2-4 لوگ ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں, تو آپ کتنے ہی سکسیسفل پبلک لیڈر ہیں, آپ کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ تو اس کی وجہ سے بھی آپ پارٹی کے انداز سے سوچتے ہیں, اس بات پہ نہیں سوچتے کہ کیا بات درست ہے اور کیا بات غلط ہے. اچھا, اس میں عوام کو بھی انوالو کرنے کی خواہاں جو کوشش کی گئی ہے کہ آپ مطلب وسل بلوئر کے لیے کہ 10% آپ کو ملے گا جتنا مال ضبط کیا جائے گا, اس کا یہ کتنا آپ کو لگتا ہے افیکٹو ثابت ہوگا؟ دیکھیں جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس میں کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی, احتساب اور ٹرانسپیرنسی, سب کچھ سامنے, شفافیت اس میں ہونی چاہیے, چیزیں سامنے رکھی جائیں. ہم مانیں یا نہ مانیں, ہمارے ملک کے اندر جمہوریت ہے, ہمارے ملک کے اندر چائنیز ماڈل نہیں ہے, ہمارے ملک کے اندر سعودی ماڈل نہیں ہے, ہمارے ملک کے اندر پارلیمانی نظام حکومت ہے جو کہ ہم نے ادھار لیا ہوا ہے ویسٹ سے, خاص طور پر برطانیہ سے. اس کے مطابق جو بنیادی کانسیپٹ ہے ڈیموکریٹک گورننس کا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گراس روٹ لیولز پہ انگیج کرتے ہو. ایک کاؤنٹی میں یا ہمارے سطح کے اوپر ایک یونین کونسل کے اوپر اگر آپ نے گورننس کرنی ہے تو وہاں پہ جو لوکل نمائندے ہیں ان کو انگیج کرنا ہے کہ اس وہاں پہ کیا مسئلے مسائل ہیں, ان کے کیا ایشوز ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا ایشوز ہیں. تو یہ مسئلے مسائل اسی سطح کے اوپر حل ہوتے ہیں. پرائس کنٹرول, اگر پرائس کنٹرول ایک جگہ کے اوپر اگر ہورڈنگ ہو رہی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آج کی تاریخ میں میرے گاؤں میں یا میرے ایریے کے اندر ہورڈنگ ہو رہی ہے تو میرے پاس وہاں پہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں تھانے جاؤں گا, تھانہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ پولیٹیشین کے, MP MNA. میں DPO کے پاس جاؤں گا, DPO کس کے کنٹرول میں ہے؟ DCO کے پاس جاؤں گا تو DCO کس سے بات کر کے سارے کام آگے چلا رہا ہے؟ اس سے بھی آگے چلے جائیں. ہمارے ملک کے اندر آج جو آوے کا آوے بگڑنے کی ہم بات کرتے ہیں, جو طاقتور ہے وہ کل جا کے اگر کہیں پکڑا بھی جائے گا ریڈ ہینڈڈ تو وہ جا کے ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے جا کے اسٹے آرڈر لے آئے گا. اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ملک کے اندر اس وقت اسٹے آرڈرز موجود ہیں. بڑی بڑی چوریاں ہیں لیکن اسٹے آرڈرز موجود ہیں.
باقی ہے کہ جس طرح کی ماشاءاللہ جمہوریت ہے، آج ہمارے دوست سلمان غنی صاحب کے جو اگلے دوست ہیں، ان کے لازوال دوست ہیں، ان کا ایک انٹرویو چھپا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا، تو اس میں بڑی ایک مزیدار چیز لکھی ہوئی ہے کہ جی میں نے ہماری فیملی کے اندر اب سیاست میں مریم اور حمزہ کا کیا کردار ہوگا، تو میں نے بڑے بھائی محترم نواز شریف صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان آ کے بتاؤں گا کہ کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت کوئی نہیں ہے، وہی ایک سارے کا سارا فیفڈم کا سارا ایک طریقہ کار ہے کہ جی آل اینڈ آل فیملی بیس سسٹم سارے چل رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کی گورننس کو امپروو کرنے کے لیے جو بڑا لمبا عرصہ چاہیے، ایوولوشنری پروسیس ہے، پتہ نہیں ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح کا کوئی ہمیں کوئی ایسا پاکستان نظر آئے گا جس خاور اس پر سلمان صاحب کا ایک نقطہ ہے، بریک پر جانے سے پہلے ذرا سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا خاور مسلسل مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ میرے لازوال دوست ہیں، میں تو دوستوں کو لیکن بات یہ خاور صاحب میں نے آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ حکمرانوں کے دوست ہیں، چونکہ حکومت کا دوست ہونا میرا خیال جرنلسٹوں کے لیے اچھی بات ہے، ویسے بھی حکمران کس حد تک حکمران ہر سچویشن میں برقرار رہنی چاہیے۔ ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین رمضان کی آمد ہے، تو رمضان کے حوالے سے جو عبادات کو ادا کرنے کے لیے کیا میکنزم ہونا چاہیے، کیا متفقہ پالیسی ہونی چاہیے، یہ اس گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن خوش آئند ہے یہ بات کہ 20 نکاتی معاہدہ حکومت اور علماء کرام کے درمیان ہو چکا ہے، جس میں کچھ احتیاط کی تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان تدابیر پر عمل نہیں ہوتا تو حکومت اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے، مشروط اجازت جو دی گئی۔ یہ سب کتنا قابل عمل ہے یہ جو معاہدہ علماء کرام سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ گورنمنٹ نے اپنی رٹ واپس لے لی ہے جو اس سے پہلے علماء کرام کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا؟ ایاز صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ سلمان صاحب یہ سوال آپ سے۔ دیکھیں بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ 20 نکاتی جو اتفاق رائے ہوا ہے یہ بہت بڑا رسک ہے۔ اس سے پہلے نمازوں کے حوالے سے یہی علماء کرام، یہی ائمہ کرام یہ بات مان چکے تھے، اور ریاست کو بھی اختیار ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات ہیں کہ غیر معمولی صورتحال کے اندر آپ نماز گھروں میں ادا کر سکتے ہیں، اور اس وقت جب مفتی اعظم سعودی عرب، مفتی اعظم فلسطین اور دنیا کے تمام مسلم ممالک کے اندر ان احکامات پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اگر خانہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو رہی تو یہاں پر ہمارے علماء، دیکھیں عائشہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے جس کا ابھی تک کسی سطح پہ اظہار نہیں ہوا کہ جب ہمارے ہاں تراویح ہوتی ہے اور جو صاحب تراویح پڑھاتے ہیں ان سے جو قرآن سنتے ہیں تو عید کے موقع پر یقیناً ان کی خدمت کے عوض لوگ ان کو عیدی بھی دیتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہمارے یہ جو علماء اور خطبہ حضرات ہیں یہ کوئی مالی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو بات یہ کہ ریاست کا حق تسلیم کرنا چاہیے، اور صدر صاحب نے یہ جو ساری مشق کی ہے یہ 20 نکات مجھے نہیں لگتا کہ اسی اسپیرٹ کے مطابق یہ قابل عمل ہو۔ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، اور ایک یہ بات ایک خدشہ کہ خدا نخواستہ اس سارے عمل کے نتیجے میں اگر کرونا وائرس پھیلتا ہے تو اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی، علماء کرام ہوں گے یا ائمہ کرام ہوں گے، لہٰذا یہ سوچ سمجھ کے اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا سعودی عرب کے حوالے سے تو علماء کرام، ایاز صاحب ہاں ایاز صاحب سے ذرا پھر اس کے بعد خاور میں آپ کی طرف آتے ہیں۔ ایاز صاحب سعودی عرب میں تو یہ رائے ہے نا کہ وہاں کے معاملات مختلف ہیں، ہمارے علماء کرام نے یہ کہا ہے سعودی عرب سے ہمارے معاملات مختلف ہیں، لیکن یہ جو آج معاہدہ ہوا ہے آپ کے خیال میں کتنا اس پر عمل کیا جا سکے گا؟ اچھا ہمارے معاملات مختلف ہیں، پہلے تو بات پہ سعودی عرب حرمین شریفین فلانے ڈمکانا گائیڈنس ہی وہاں سے لینی ہے، آج جو ہمارے معاملات جو ہیں مختلف ہو گئے ہیں۔ بھائی یہ کون سی بات ہے؟ اسلام آباد کا کیس میں نے وہ کل بھی آپ سے کہا تھا، وہاں کی وہ فوٹو آپ نے دیکھی ہے کہ وہ نماز ہو رہی ہے اور وہ ایک صاحب وہ کھڑے ہیں اور ان کے پتہ نہیں بغل میں کیا چیز ہے، یہ کون سی یہ ایسی چیز ہے؟ یہ دبکے رہتے ہیں۔ بات کیا ہے، کوئی مطلب کوئی عبادت بند کرنا چاہتا ہے؟ عبادت بند کرنے کا پاکستان میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ کبھی بھی یہ تصور کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ بات بیماری کی ہو رہی ہے کہ آپ ایسے نہ کریں کہ یہاں پہ آپ اکٹ نہ ہو،
اور وہاں پہ صدر صاحب بلا رہے ہیں اور وہ سارے وہ بات کر رہے ہیں وہاں کی، تو وہ پتہ نہیں اگر ہمیں گفتگو سننے کو ملے تو پتہ نہیں کیا کیا ہم سنیں کہ کیا کیا وہاں پہ وہ چیزیں ایسی کر رہی ہیں۔ بھائی صاف بتانا چاہیے وہاں پہ یہ رول آف لا، پہلے آپ کہہ رہے تھے پرائس کنٹرول کرنے، یہ ہم سے ہوتے نہیں تو وہاں پہ ہم پرائس کنٹرول کر لیں گے؟ دبئی میں کوئی ڈیفائی کرتا ہے؟ مسلمان ملک ہے یہ نہیں، آرڈر کوئی پاس کر دیں ابو ظہبی میں یا وہ ہے، کسی کی مجال ہے، ہمت ہے، جرت ہے کہ اسے ڈیفائی کرے؟ سعودی عرب وہاں پہ جو ریلیجس اتھارٹیز ہیں، وہ جو ایک خاص مسلک کے ہیں، وہ بہت پاورفل ہیں، وہ ایک قسم کی جو وہاں کی جو بادشاہت ہے اس کے معاون ہیں، اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لیکن بات جو ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں ہوگا بیماری کے پیش نظر، کوئی سوچ سکتا تھا کہ خانہ مسجد، ایک عام مسجد کی بات نہیں کر رہے، خانہ کعبہ جو ہے خدا کے گھر کی بات کر رہے ہیں، اس میں صفائی، اس میں صفائی کی بات ہوگی، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملات اور ہیں اور ہمارے معاملات اور ہیں۔ کیا دلیل ہوئی، کیا بات ہوئی ہر چیز پہ کہ وہاں سے بالکل ٹھیک۔ اچھا خبر، ویسے وہاں مذہب پر سیاست نہیں ہوتی، ہمارے ملک میں اتنا آسان کیوں ہے اس پر معاملات کو الجھا دینا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں اگین ادنا سا طالب علم ہوں تاریخ کا اور سیاست کا، پاکستان کے اندر ریلیجن ایک بہت سینسٹیو مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر پہلا مارشل لا کیوں لگا، 70s کے اندر PNA موومنٹ، ہر جگہ کے اوپر کسی نہ کسی سطح کے اوپر ہمارے ملک کے اندر مذہب کو استعمال کیا گیا ہے۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ یا کوئی بھی اس طرح کا بڑا عہدیدار یہ آ کے بیان دے دینا کہ کل سے مسجدیں بند، کوئی وہاں پہ نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلے مسائل ہیں، تو دیکھیے گا یہ جو ہم نے پچھلے 72 سال کے اندر اتنے بڑے بڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ بنا کے رکھے ہیں، وہاں سے آپ کو کس طرح کے ریئیکشن آئے گا؟ ہماری اپنی غلطی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان واحد دنیا کے اندر مسلمان ملک ہے کہ یہاں پہ ریاست کا کسی بھی طرح کا کوئی کنٹرول ہماری مساجد کے اوپر نہیں ہے۔ وہ جو درگاہیں جہاں سے کوئی آمدن ہوتی ہے وہاں پہ تو اعتکاف وہ یہ ایک جو خاص محکمہ ان کا کنٹرول ہے، یہاں پہ کسی محکمہ اوقاف کا یہاں پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ ایون بنگلہ دیش تک جو ہے اسٹیٹ نے کافی حد تک اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اب سرٹنلی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو کس طریقے سے حل کر رہا ہے، گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے بیماری کے خلاف، اور اس جنگ کا جو سپہ سالار ہے پوری دنیا کے اندر ان کے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز لیڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے جو تمام علماء کرام ہیں ان کو ڈاکٹرز کی بات سننی چاہیے، سائنسدانوں کی بات سننی چاہیے۔ خدا را اس سے انسانی جان کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں، آپ عبادات کریں۔ آج ہمارے دنیا اخبار کے اندر کافی تفصیل سے اس بات پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے فرض نہیں ہے۔ خورشید ندیم صاحب کے کالم کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، بالکل وہ بہت معلوماتی ہے اس حوالے سے، مطلب آپ عبادت ضرور کریں عبادت، لیکن تھوڑا سا انسانی جانوں کا خیال کر کے آپ ایک چیز، جس طرح یاس صاحب نے کہا، وہ آرٹیکل بھی اس کا حوالہ دیا کہ ابھی تک احتیاط کے علاوہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، تو خدا را ہمیں احتیاط یہ بات کیوں سمجھانا مشکل ہے؟ پروفیسر صاحب سے پوچھ رہے تھے کیوں سمجھانا مشکل ہو رہی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو ایکٹ کو جو ایگریمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں آپ کر سکیں گے، جیسے نماز جمعہ کے اجتماعات میں ہم نے دیکھ لیا، اور ریاست ہماری چونکہ ڈرتی ہے اور ریاست مذہب کارڈ ہمارے ملک میں اتنا استعمال ہوا ہے، کیسے نہ ڈرے ریاست؟ دیکھیں اس کی جو بنیادی وجہ یہ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا، لیکن ریاست خوف زدہ ہے، اس کی وجوہات میں بھی آپ کو کوئکلی بتا دوں گا کیوں خوف زدہ ہے۔ ریاست خوف زدہ رہتی ہے ریلیجس انالسس، کیونکہ ہمارے ہاں جو اسٹیٹ کا اور مذہب کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طریقے سے ایوالو ہوا ہے کہ آرگومنٹ یہ ہے کہ اسلام میں سیاست کو مذہب سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کو انٹرپریٹیشن اس طرح کیا جاتا ہے کہ مذہبی طبقے جو ہیں وہ تو ریاست کے ہر معاملے میں دخل دے سکتے ہیں، ہر ریاست کے معاملے کو غیر اسلامی قرار دے سکتے ہیں، لیکن ریاست مذہب کے معاملوں میں دخل نہیں دے گی، وہ ہیلپ لیس ہوتی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج اگر یہ فرض کیجئے حکومت کہتی ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا، کہ سعودیہ میں ہو گیا ہے، الازہر نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس کا نتیجہ مولانا صاحبان تو بعد میں گفتگو کریں گے، اس سے پہلے اپوزیشن میدان میں آ جائے گی،
کہ ریلیجن کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے, یہ یہودیت کا اثر ہو گیا ہے, یہ عیسائیت کرسچن ممالک کا اثر ہو گیا, امریکہ کے ایجنٹ ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ کنسنسس نہیں ہے, ریلیجن کے حوالے سے آپ اپنے مفادات کو آگے ایڈوانس کرتے ہیں, نہ کہ ریلیجن تو کے بنیاد پہ ایک ہم آہنگی کیوں نہیں پیدا ہوتی, ریلیجن کی بنیاد پہ جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں معاہدے پر عمل نہیں. دیکھیں ہمارے لیے اتھارٹی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کے واضح احکامات ہیں کہ غیر معمولی صورتحال کے اندر گھروں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو میرا خیال اس کے بعد اس پہ زیادہ زور دینا یہ اچھی بات نہیں ہے, اور ریاست کی ریٹ قائم رہنی چاہیے. چلیں اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں, پروگرام ختم کرتے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.